बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के बहन भाइयों, बेटे बेटियों, आज की वीडियो का अनुमान है कि ज़कात को इस तरह बयान करें कि मुकम्मल समझ आ जाए। सबसे पहले तो बहन भाइयों, बेटे बेटे, जो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी आने के पास शेड आ रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से ना पढ़ कर वीडियो बनाता हूँ, तो वो लैपटॉप का ना रोशनी के साथ मिलकर शेड ना आंखों पर, ये एंड के शीशे पर आ रहा है। बहन भाइयों, ज़कात हर शख्स पर अलग अलग तरीक़े में वाजिब होती है, क्योंकि जब आपके पास साल की किसी भी इस्लामी तरीक़े में निसाब आया, यानी किसी भी इस्लामी तरीक़े में आप पर इतना माल आ गया कि आप माल निसाब बन गए, यानी आप 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर मालिक बन गए, तो वो आपके निसाब की तरीक़ा है, वो तरीक़ा आप नोट कर लें। मसलन 2 रबीउल अव्वल है, अब आपने साल के दरमियान में नहीं देखना है कि क्या आ रहा क्या जा रहा है, इतना सख्ती का सैयद ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि अब किस किस चीज़ पर साल गुजर रहा है, तो फिर आप पर लाजम है कि अगले साल 2 रबीउल अव्वल को आप हिसाब करें। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत के बराबर या इससे ज़्यादा रकम है, खा पैसों की शक्ल में या चीज़ों की शक्ल में, यानी इन 4 चीज़ों को मिलाकर या 3 या 2 या 1 चीज़ को मिलाकर कि अभी भी आप साहब निसाब हैं, तो जितना माल है इसमें वो रकम जमा कर दें जो आपने कैश अमाउंट किसी को कर्ज दी हुई है, वो और वापस मिलने की उम्मीद है। अगर कहीं डिपॉजिट रखा हुआ है, मसलन सिक्योरिटी है, पगड़ी है, मकान रेंट लेने की सूरत में, वो भी इसमें जमा कर दें। और अगर आपने किसी का कर्ज देना है तो इसे इससे मिनहा कर दें, मिनहा का मतलब माइनस कर दें, और बाकी जो रकम बचे तो इसका 2.5% आप ज़कात में दे दें। इसके तहत हर आदमी अलग अलग तरीक़ों में निसाब बनेगा। जब सोने के साथ कोई और चीज़ मिल जाए तो फिर चांदी के रकम के हिसाब से ज़कात होगी। अगर केला सोना होगा ना तो 7.5 तोले से थोड़ा सा भी कम है, और कोई भी चीज़ है ना चांदी है ना पैसे हैं ना मालत है, तो फिर ज़कात नहीं होगी। मगर अगर सोना थोड़ा है, कोई भी चीज़ पैसे मिल गया या चांदी मिल गई, तो फिर चांदी का निसाब देखा जाएगा 52.5 तोला चांदी का, क्योंकि चांदी सस्ती है, सोना महंगा है। तो आपने जो चीज़ें बेचने के लिए ख़रीदी हैं, इन पर भी ज़कात लाजम है। अगर आपने कोई प्लाट ख़रीदा या कोई भी चीज़ ख़रीदी, ख़रीदते हुए आपकी नीयत इसे बेचने की थी, ये तिजारत का माल कहलाएगा, और साल गुजरने के आखिरी दिन तक वो नीयत बरकरार रहे, इस पर ज़कात वाजिब है। अगर आपने प्लाट ख़रीदा इस नीयत से नहीं कि मैं इसे बेचूंगा, वैसे ख़रीदा कि बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है, और फिर बाद में इसको बेचने का ख्याल आ गया, तो इस पर ज़कात लाजिम नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद ने भी ये कहा है। और अगर आपने प्लाट ख़रीदा बेचने की नीयत से या कोई और चीज़ खरीदी बेचने की नीयत से, लेकिन ज़कात की तारीख आने से पहले आपका इरादा बदल गया कि मैंने इसे नहीं बेचूंगा, तो इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। पता चला कि खरीदते हुए भी बेचने की नीयत हो और अब तक वो नीयत बरकरार है, तो ऐसे माल को माल तिजारत कहा जाता है। प्लाट है, कोई चीज़ भी है, परचून की दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है, जो सारा बेचने की नीयत से ख़रीदा होता है, बड़े बड़े जनरल स्टोर हैं या छोटे छोटे स्टोर हैं, सब में जो माल पड़ा होता है वो बेचने की नीयत से ही पड़ा होता है। लिहाजा दुकान का जितना माल है इस पर ज़कात लाजम है। अगर किसी ने दुकान इसे नीयत से ख़रीदी कि मैं ये दुकान बाद में बेचूंगा, फिर इस दुकान पर भी ज़कात लाजम है। आपने मकान ख़रीदा बेचने की नीयत से, तो इस पर मकान पर ज़कात लाजम है। अगर आपने मकान ख़रीदा ना बेचने की नीयत से, तो रेंट पर देना चाहते हैं या रहना चाहते हैं या कन्फ्यूज़ है कि पता नहीं क्या करूँगा, इस पर ज़कात लाजम नहीं है। इसके रेंट पर ज़कात लाजम है। आपने एक से ज़्यादा प्लाट, घर, गाड़ियाँ ख़रीदी ना बेचने की नीयत से, तो इन पर ज़कात लाजम नहीं है। तो मेरी कमेटी अगर निकली थी 2 माह पहले, वो कमेटी में खा गया, पैसे इस्तेमाल कर लिए, कमेटी तो मैं एडवांस में ले चुका हूँ, अब मैंने कमेटी के जो अक़सात जमा कराने हैं, बाकी पैसे जमा करवाने हैं, वो रकम भी मेरे ऊपर कर्ज है।
اسے اس مال سے منع کر دیں، ٹوٹل مال سے مائنس کر دیں۔ اگر آپ کی ابھی کمیٹی نہیں نکلی بلکہ آپ ساتھ جمع کروا رہے ہیں اور اگلی کمیٹی اگلے ماہ نکلے گی تو یہ پیسے آپ کے ہیں جو لوگوں نے لوٹانے ہیں، اس رقم کو بھی مال میں شامل کر لیں، اس کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ نے جو قرضے لینے ہیں وہ جمع کر لیں اور جو قرضے دینے ہیں وہ منہا کر لیں۔ پلس مائنس کرنے کے بعد جو آپ کے پاس بچے گا 2 ربیع الاول کو، تو اس کو آپ نے 40 پر تقسیم کرنا ہے۔ تو جو جواب آئے اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیں، یعنی کہ 2 ربیع الاول کو مجھ پر اتنے پیسے زکوٰۃ کے واجب ہیں، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے بنتے ہیں، 1 لاکھ میں 2,500 بنتے ہیں، 10 لاکھ پر 25,000 بنتے ہیں، تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ بن گئی 25,000 روپے۔ آپ نے نوٹ کر لیا 25,000 روپے، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دینا ہے کہ 25,000 روپے زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے، میں اگر مر گیا تو پہلے میری وراثت سے یہ پیسے نکال کر زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ زکوٰۃ تو واجب ہے، فرض ہے، یہ ختم نہیں ہوگی جتنی دیر تک وہ ادا نہ کی جائے گی۔ اس لیے گھر میں کیوں نصیحت کر دیں، اگر میں زکوٰۃ نہ دے سکا جب میں مر گیا تو پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ جو میری وراثت چھوڑ کر جانا اس میں سے اسے بیچ کر، پہلے وہ زکوٰۃ دینی، بعد میں وراثت تقسیم کرنی ہے آپ نے۔ اب آپ مستحق کو تلاش کریں۔ اب تو جو ساختاب ہو گیا نا، آپ اپنے دیکھنا کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ کون مستحق ہے۔ غریب کے پاس بھی یہ 4 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز اگر ہو تو وہ غریب ان 4 چیزوں میں جمع کرے گا، یعنی سونا، چاندی، تجارتی مال، کیش اماؤنٹ، اور 5ویں چیز جمع کرنی ہوگی کہ وہ چیز جو سارا سال استعمال نہیں ہوتی، یعنی غربت کے نصاب میں 4 کی بجائے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں زکوٰۃ لینے والے کے لیے۔ آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کے پاس 5 چیزیں، یا ان میں سے 4 ہیں یا 3 یا ان میں سے 2 یا 1 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہونی چاہیے۔ 4 چیزیں تو وہی ہیں نا، سونا، چاندی، نقدی اور مال، تجارتی مال، اور 5ویں چیز جو ہے وہ ضرورت کا زائد سامان ہے، یعنی اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے باقی مال کو بنا کر، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور ضرورت سے زائد کی تعریف یہ ہے کہ وہ سامان جو سارا سال استعمال میں نہیں آ رہا، کسی غریب کے پاس ایک پلاٹ ہے، پورا سال گزر جاتا ہے اور وہ استعمال میں نہیں آتا، یہ بھی زائد ہے ضرورت سے۔ استعمال میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ وہ اس میں سے رہ رہا ہے، بس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے، یہ پلاٹ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے رکھا ہوا کہ کسی مستقبل کی ضرورت کے لیے، بچوں کی ضرورت کے لیے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو ضرورت نہیں کہتے۔ ضرورت کا مطلب ہے وہ استعمال میں آ رہا ہو، تو اس لیے ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نہ وہ خود خیال کرے اس کا مطلب۔ جس کے پاس کوئی پراپرٹی ہو اور وہ استعمال میں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آڑے وقت کا مطلب ہے مشکل وقت، تو بھائی آڑا وقت تو اب آ گیا کہ آپ غریب ہیں، آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، کھانے پینے کی ضرورت ہے، آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو آڑا وقت تو آ گیا، آپ اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کریں۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ مانگتے پھریں، آپ کے پاس زائد سے ضرورت سامان پڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ بعض لوگوں نے سونا رکھا ہوا ہوتا ہے اور زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہو، تمہارے پاس تو سونا ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ سونا تو ہم نے آدھے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی مشکل وقت کے لیے، تو بھائی اور کون سا آدھے وقت ہے؟ آدھے وقت کی اور کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے آدھے وقت کی؟ یہی تو ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ مجبوری میں پہلے اپنا مال بیچو اور اسے استعمال کرو، اس کے بعد جب آپ مستحق ہوں گے تو پھر لوگوں سے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہو۔ ایک خاتون تھی، اس کے پاس کافی گولڈ تھا، کافی سونا تھا، اس کی بچی کی شادی تھی، تو وہ لوگوں سے چندہ مانگ رہی تھی کہ میری مدد کرو، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
جی ہے تو ویسی لعنت ہے. بہرحال معاشرے میں اس کے بغیر آج کل لوگ شادی نہیں کرتے، گزارا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ تمہارے پاس جتنا سونا جو ہے اسے بیچو اپنی بیٹی کے لیے، تو کہنے لگی کہ میں نے یہ آدھے وقت کے لیے رکھا ہوا. تو مجھے جب پتہ چلا تو میں نے کہا کہ سانڈے جا کر کہے کہ آدھا وقت تو آ گیا، بچے کی شادی کا مسئلہ ہے یہ، اور آدھا وقت آ گیا ہے تو اس کو بیچیں. لوگوں کے ہاں آدھا وقت پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے. تو 5 چیزیں کسی کے پاس اگر 12.5 چاندی کی رقم کے برابر ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. جس کے پاس نصاب سے کم رقم یا مال ہے تو اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. غریب نے اگر لوگوں سے پیسے لینے ہیں اور قرضہ بھی غریب کے اوپر ہے اور پلس منفی کر کے نصاب سے کم میں آ جاتا ہے تو پھر آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے. تو دیکھیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ تجسس کی ہمیں اجازت نہیں دی کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو چیک کرنا کہ کتنے پیسے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، 100% ممکن نہیں ہے. تو اس میں سرسری سے ایک تحقیق کر لیں. آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے گھریلو حالات دیکھ لیں اور ایک لم سم اندازہ لگا لیں. کچھ کراس سوالات پوچھ کر اندازہ لگا لیں. اس طرح کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بڑی پراپرٹی ہے تو میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے. ایسا نہ بتائیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کا مکان ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ جھوٹ نہ بول دے. کہیں آپ اس سے یوں بات کریں کہ یار میں کچھ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ تمہارے پاس بھی کچھ پراپرٹی ہے. اگر وہ کہے کہ میرے پاس تو پراپرٹی نہیں ہے تو بس اتنا کافی ہے. ظاہر ہے کوئی کرامن کاتبین کی طرح تو نہیں اس کے کندھوں پر بیٹھ سکتے کہ 24 گھنٹے دیکھتے رہیں. تھوڑا سا گولڈ چاندی کا اندازہ لگا لیں کہ بھائی سونا وونا تو نہیں ہے تمہارے پاس. اگر سونا ہے تو بتاؤ آج کل مارکیٹ میں اچھے ریٹ مل رہے ہیں تو اس سے وہ اگل دے گا، یعنی بتا دے گا کہ سونا ہے یا نہیں ہے. 100% تحقیر ممکن نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. اگر آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ڈرامہ کیا تھا تو آپ کی زکوٰۃ ضائع نہیں ہے، کیونکہ آپ نے انویسٹیگیشن کی تھی، وہ ہو گئی دا ہو گئی. دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ میں اگلے کو مالک بنانا ضروری ہے. وہ اس کا جو مرضی کرے، آپ اسے مالک بنا دیں، اس کا پھر دل مرضی ہے جو مرضی اس سے خریدے، ضرورت پوری کرے. آپ نے جس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے ان 8 مسالوں کے علاوہ کسی اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، کیونکہ قرآن پاک نے یہ 8 مسالوں بتائے ہیں جو یہ ہے. نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عاملین. عاملین وہ ہوتے ہیں جو ان کو ڈیوٹی پر لگایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کریں. نمبر 4 تلیف قلب کے لیے خرچ کرنا تاکہ وہ دینی تک راغب ہو جائے، یعنی جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کی تسلی کے لیے. غیر مسلم جو نئے مسلمان ہیں ان کی بھی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 5 گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی جو غلام ہیں، کسی کے قیدی ہیں، غلام ہیں، ان کو ان کے پیسے جو اس کے مالک کو دے کر اسے چھڑوانے کے لیے. نمبر 6 کسی کا قرض واپس کروانے کے لیے، کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے تو قرضے سے باہر نکل رہا اس کے لیے. نمبر 7 اللہ کی راہ میں جہاد میں دین کے ہر اس کام پر جس سے اللہ کا دین مضبوط ہوتا ہے. نمبر 8 مسافروں پر خرچ کرنا، بے شک مسافر ارب پتیہ لٹ گیا ہے، راستے میں اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، مگر وہ مسافر جس کے پاس ATM موجود ہے اور جس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہیں اور جسے ATM کی سہولت بھی مل چکی ہے، اسے پھر زکوٰۃ نہ دیں. اور اگر اس کے پیسے نکلوانے کی سہولت میسر نہیں آئی تو وہ پھر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. بہن بھائی بیٹیوں جو ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو مگر ساری چیزیں اس میں کور کر دی ہیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ شیئر کر دیں. اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم، خدا حافظ.